तबलीगी न्यूज़ एंड बयानात यूट्यूब चैनल। मेहनत क्या है? मेहनत क्या है? आज बागबानी की मेहनत समझ में आती है, तजारत की मेहनत समझ में आती है, खेती बाड़ी की मेहनत समझ में आती है। दोस्तों भाइयों, तुर्रा अलमिया ये है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत समझ में नहीं आती। दुनिया ने सब कुछ सीखा, जूते गढ़ने सीखे, सब्जी बेचनी सीखी, सवारियां बिठानी सीखी, कपड़े सीने सीखे, दुनिया के सब काम सीखे। मेरे भाई और दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला काम ना सीखा तो क्या सीखा? जिस काम को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी जिंदगी किया हो, उस काम को हम काम ही न समझे। अल्लाह अकबर। इसके लिए भाई देखो, अंबिया अलैहिस्सलातु हर मेहनत का एक नतीजा है। बागबानी की मेहनत का नतीजा क्या है? फल। ज़राअत की मेहनत का नतीजा क्या है? अनाज, खाने की चीजें। तिजारत की मेहनत का नतीजा क्या है? माल। सनतकारी की मेहनत का चीज़ क्या है? मसनूआत, चीजें। है ना ये नतीजा? और तालीम और तहकीक की मेहनत का नतीजा क्या है? इजादात। जैसे ये टेलीफोन, लाउड स्पीकर भी एक इजाद है, एक मेहनत हुई ना, पत्थर में से आवाज आई। टेलीफोन जब्बाल, एक मेहनत हुई ना, रिसर्च, तहकीक, मादे पर, मिट्टी पर, पत्थर पर, मेटल पर, एलिमेंट पर। यहां बात करो सैन फ्रांसिस्को सुनते हैं, यहां बात करो फिजी आइलैंड सुनते हैं। मेहनत का नतीजा है। दुनिया मेहनतों का मैदान है। अल्लाह ने इंसान के अंदर मेहनत का अवसर रखा है। लक़द कुरान पाक के अंदर पढ़ते, मैंने इंसान के अंदर मेहनत का अवसर रखा है। मैं आयत नहीं पढ़ना चाहता, मेहनत का अवसर रखा है। तो हर मेहनत का नतीजा है। खेती बाड़ी की मेहनत का नतीजा है अनाज, और बागवानी की मेहनत का नतीजा फल, तिजारत की मेहनत का नतीजा माल, फैक्ट्रियों की मेहनत का नतीजा मसनूआत। हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत का नतीजा हिदायत। नबियों की मेहनत सबब बनी है हिदायत के आने का। मेहनत करेंगे तो हिदायत आएगी, मेहनत नहीं करेंगे तो हिदायत नहीं आएगी। हम तालीम में बैठे न, दावत रोजाना दें न, अपना कुछ दूसरा कुछ करें न, अल्लाह से मुतमन्नी हो, दुआएं करें, अल्लाह को हिदायत दे दी, अल्लाह का ज़ाब्ता नहीं है। नबियों की मेहनत सबब बनी है इंसानों के दिलों के अंदर नूर हिदायत के उतरने का। अगर मैं चिल्ला 4 महीने लगाकर गश्त में नहीं जुड़ रहा और 3 दिन नहीं लगा रहा, मुल्कों का सफर करके चिल्ला नहीं लगा रहा, रोजाना वक्त नहीं दे रहा, मैं हिदायत के आने में रुकावट हूं। ऐसी ही बात है, आदमी शादी करे ना, कहीं मेरी अल्लाह औलाद दे दे, अल्लाह का ज़ाब्ता नहीं है। अल्लाह कहेगा कादर है इस बात पर, बगैर शादी के अल्लाह औलाद दे दे, बगैर माँ बाप के अल्लाह, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया, अम्मा हव्वा को पैदा कर दिया, ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह कादर है। वो एक नेमत है जिस पर चलकर अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसानों को दुनिया और आखिरत में कामयाब करते हैं। दीन किसी फलसफे का नाम नहीं है, बल्कि दीन एक मुबारक जिंदगी का नाम है। एक जिंदगी गुजारने के तरीके का नाम दीन है। जब वो दीनी जिंदगी वजूद के अंदर आती है
تو میرے دوستو دنیا کے اندر امن کی شکلیں وجود میں آتی ہیں، امن آتا ہے، آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، حیا وجود کے اندر آتی ہے، سچ وجود میں آتا ہے، امانت کی پاسداری رواج پکڑتی ہے، غربا کے اوپر شفقت کے ہاتھ اٹھتے ہیں، ظلم ختم ہوتا ہے اور برکتوں کے دہانے کھلتے ہیں، اس لیے کہ دین ایک ایسی دولت ہے، ایسی نعمت ہے جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی ساری خیروں کو وابستہ کیا ہے، ساری برکتیں دین کی وجہ سے آتی ہیں۔ ہارون رشید اپنے دربار میں بیٹھے تھے تو ان کے پاس ایک تربوز کا دانہ لایا گیا، کوئی قافلہ آیا تھا، انہوں نے ہارون رشید کو تربوز کا دانہ پیش کیا۔ وہ تربوز جسامت کے اعتبار سے بہت بڑا تھا۔ ہارون رشید اس تربوز کو دیکھ کر بہت متحیر ہوئے، اتنا بڑا تربوز تو میں نے کبھی دیکھا نہیں۔ پیش کرنے والوں نے کہا کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر اسی قسم کی جسامت والے تربوز ہوتے ہیں۔ تو ہارون رشید نے فرمایا کہ یہ تو بہت برکت والا زمانہ ہے، برکت والا علاقہ ہے۔ وہاں یمن کے لوگ بھی کچھ بیٹھے تھے ہارون رشید کے پاس، تو انہوں نے بھی یہ بات سنی اور دیکھی، تو انہوں نے یمن والوں نے کہا امیر المومنین ہم بھی آپ کو ہدیہ بھیجیں گے، پھل۔ لہذا انہوں نے ایک انگور کا گچھا بھیجا اور اس انگور کے گچھے کو ایک سواری کے اوپر رکھا گیا، 4 پاؤں والی سواری کی۔ سواری کو بٹھایا گیا، بٹھا کر اس کے اوپر انگور کا گچھا رکھا اور پھر وہ پیش کیا گیا ہارون رشید کے پاس۔ تو ہارون رشید دیکھ کر اس سے پہلے سے بھی زیادہ حیران ہوا، اس نے کہا یہ تو بہت بڑی برکت کی چیز ہے۔ تو یمن والوں نے ایک بات کہی دوستو، یمن والوں نے کہا امیر المومنین یہ ساری برکتیں دین کی وجہ سے ہیں، ہمارے علاقے کے اندر کوئی دین کے خلاف زندگی گزارنے والا نہیں، مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، سب کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، دین کی وجہ سے برکتیں آتی ہیں اور دین کی بنیاد پر حق تعالی شانہ دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں، اطمینان کی شکل میں، سکون کی شکل میں، محبت کی شکل میں اور ایثار کی شکل میں، حقوق کی ادائیگی کی شکل میں، کسی کو نقصان نہ پہنچانے کی شکل میں، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کی شکل میں، ایک دوسرے کی پاسداری کی شکل میں، ایک دوسرے کی رعایت کے ساتھ دنیا کے اندر اللہ رب العزت یہ کامیابی کی شکلیں عطا فرماتے ہیں۔ اور مرنے کے بعد تو ایک نیا جہان ہے، اللہ اکبر، اس میں جو کامیابی ملے گی وہ بھی دین ہی کی بنیاد پر ملے گی۔ ہم اور آپ سنتے ہیں فضائل اعمال کے اندر، قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ جنت کا باغ کس کے لیے بنے گی؟ قبر، جو دین پر زندگی گزار کر جائے گا، اور جو اس سے محروم رہے گا اس کے لیے جہنم نقصان کی جگہ، قبر نقصان کی جگہ بنے گی۔ اسی طرح حشر میں، اسی طرح پرصراط پر اور ہمیشہ کی زندگی۔ تو دین ہے انسان کی ضرورت اصل، جس پر چل کر انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوئے اور جس پر چل کر دنیا اور آخرت میں انسان کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے احسان فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان فرمائے، ان کی قوموں کے قصے بیان فرمائے، جن کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جن نبیوں کی ماننے والے، دین پر چلنے والے،
जिस हाल के अंदर भी थे, जो दीन पर चल कर गए वो कामयाब हुए, और जो दीन पर नहीं चल कर गए अल्लाह ने उनको दुनिया के अंदर ही अजाब के अंदर मुब्तला किया। सबसे पहले रसूल नूह अलैहिस्सलाम आए, उनसे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम और भी आए। नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर बयान फरमाया। नूह अलैहिस्सलाम दावत देते हैं अपनी कौम को, ऐ मेरी कौम, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह की मानो, अल्लाह की नाफरमानी से बचो, अल्लाह ने जो दीन दिया है इस पर अमल करो। मेरे भाइयों, 950 बरस नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते रहे। 1-2 दिन की बात नहीं, 1 गश्त 2 गश्त की बात नहीं, 3 दिन 10 दिन चिल्ला 4 महीने की बात नहीं, 7 महीने साल की बात नहीं, सदियां गुजर गई। दिन को भी दावत देते हैं, रात को भी दावत देते हैं, लेकिन उनकी कौम उनकी बात को रद्द करती। उनके अंदर एक जुल्म था अक्सरियत का कि जमहूर हमारे साथ है, हम अक्सरियत वाले हैं। नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले, दीन पर चलने वाले थोड़े हैं। कि अल्लाह पाक का एक कायदा रहा है, पहली उम्मतों के दौर अदवार के अंदर जो नबी अलैहिस्सलाम अपनी मेहनत पूरी कर चुकते थे, तो अल्लाह पाक न मानने वालों पर, दीन का इनकार करने वालों पर, दीनी जिंदगी न गुजारने वालों के लिए अल्लाह अजाब की शक्ल भेजते थे। नूह अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम, उन पर भी अल्लाह ने फिर अजाब भेजा। पानी का अजाब उनकी तरफ आया, पानी निकला, पहाड़ों से निकला, दरख्तों से निकला, पत्थरों से निकला, और अल्लाह पाक ने फरमा दिया था नूह अलैहिस्सलाम से कि मेरा अजाब आने वाला है सैलाब और तूफान की शक्ल में। जो तुझ पर ईमान लाए हैं, दीन पर चलने वाले हैं, एक कश्ती तैयार करो, उसमें उसको सवार कर लेना। कश्ती तैयार हो गई, उसमें सवार कर लिया गया। अल्लाह का अजाब आया, पानी ने सतह बुलंद करनी शुरू की। नाफरमान, दीन पर न चलने वाले उसमें डूबने शुरू हुए, गर्क होने शुरू हुए। जैसे पानी की सतह उठती गई, कश्ती भी ऊपर उठती गई। नूह अलैहिस्सलाम का बदनसीब बेटा, वो भी दीन पर चलने से इनकारी हुआ। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तुम भी ईमान ले आओ, इस दीन को कबूल कर लो, कश्ती में सवार हो जाओ, अल्लाह तुम्हें भी अजाब से बचा लेंगे। उसने कहा, नहीं, मैं तो पहाड़ी की चोटी पर चढ़ जाऊंगा, अपने आप को बचा लूंगा। कुरान पाक के अंदर आता है, जिसका मफहूम यह है कि एक मौज पानी की आई, पहाड़ की चोटी से उसको अपने साथ बहाकर ले गए, हलाक हो गया। सारे नाफरमान, दीन पर न चलने वाले उसी पानी के तूफान के अंदर हलाक हुए। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी बदनसीब थी, उसने भी दीन पर चलने से इनकार किया था, वो भी उसी सैलाब के अंदर हलाक हुई। दोस्तों, जिस नबी का भी किस्सा उठाकर अलैहिस्सलाम का आप देखेंगे, हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा, सालेह अलैहिस्सलाम का, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन नबियों के किस्से कुरान पाक के अंदर आते हैं, सबका खुलासा यही बनता है, दीन पर चलने वालों को अल्लाह ने बचा लिया और दीन पर न चलने वालों को अल्लाह ने खत्म कर दिया। यही म्यार है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों को
دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے اللہ کے یہاں دین پر چل کر گئے وہ کامیاب ہوئے، جو دین پر نہیں چل کر گئے وہ ناکام ہوئے۔ آئندہ بھی قیامت تک جو دین پر چل کر جائیں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو دین پر نہیں چل کر جائیں گے وہ ناکام۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارا جو اعلان کرنے والا بھائی اور متکلم بھائی بہت مضبوط بات کرتا ہے، اور اس بات کے اندر بڑی جامعیت ہے، اور اس کا بہت زبردست مفہوم ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اگر عمومی گشت کی شکل میں متکلم بات کرتا ہے تو یہ کہتا ہے، بھائی میری اور آپ کی، دنیا بھر کے سارے انسانوں کی اصلی اور حقیقی کامیابی اللہ نے دین پر عمل کرنے میں رکھی۔ دین پر چلیں گے اللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گے۔ دین زندگیوں کے اندر ایک محنت سے آتا ہے، اس محنت کے بارے میں آج مسجد میں نماز کے بعد بات ہو، پورے دین کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اتنا حسین جملہ ہے، اللہ کی طرف بلانا، دین پر عمل کرنے کے لیے بلانا۔ اللہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، سب سے خوبصورت بات، سب سے حسین بات، سب سے اعلیٰ بات، سب سے اونچی بات وہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف بلانے والی بات اتنی اونچی اور حسین ہے، اعلیٰ ہے، اس سے بڑھیا کوئی بول نہیں۔ تو دوستو اور بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین مبارک لے کر آئے ہیں، اس دین پر ہر مسلمان کی زندگی آ جائے، سارے کراچی والوں کی زندگی آ جائے، سارے پاکستان والوں کی زندگی اس پر آ جائے، دنیا کے کسی کونے خطے کے اندر رہنے والا انسان مسلمان ہے، مرد ہے چاہے عورت ہے، بچہ ہے بوڑھا ہے، امیر ہے غریب ہے، بادشاہ ہے فقیر ہے، مسافر ہے مقیم ہے، صحت مند ہے بیمار ہے، ہر حال کا مسلمان اس مبارک زندگی کو اختیار کر لے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تاکہ دنیا میں بھی عزت اور کامیابی پالے اور مرنے کے بعد قبر اس کی جنت کا باغ بن جائے، اور حوض کوثر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اللہ پاک ان کو پانی نصیب فرما دے۔ اس بات کے لیے دوستو اور بھائیوں ہم اور آپ سارے جمع ہوئے۔ آپ آئے ہیں کراچی کے مختلف محلوں سے نکل کر، اب آپ کی نسبت جن جن شغلوں سے نکل کر آئے ہیں وہ نسبت نہیں ہے، اب تجارت کی نسبت سے یہاں نہیں، ملازمت کی نسبت سے یہاں نہیں، فیکٹری کا اونر ہوں، مالک ہوں، بڑی صنعت چلاتا ہوں، اس نسبت سے نہیں، دفتر کی بہت بڑی کرسی کا مالک ہوں، اس نسبت سے نہیں۔ اس وقت آپ سارے کے سارے اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، آپ سب بہت خوش نصیب ہیں۔ آپ حضرات نے پہل کی ہے اس اجتماع پر آنے کی، پہل کرنے والوں کے بہت بڑے اللہ نے درجے رکھے ہیں، بڑے انعامات رکھے ہیں۔ ہمارے بزرگ ہیں وہ بار بار ایک بات فرماتے ہیں کہ جمعے کی نماز میں جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کو بکری قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو تیسرے نمبر پر آتا ہے
اس کو مرغی قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو چوتھے نمبر پر آتا ہے اس کو انڈا قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو دوستو اور بھائیوں، یہ جمعے کی نماز کے آنے والا، اہتمام کرنے والا، پہل کرنے والا، سبقت لینے والا، اس کو اللہ پاک اس انداز سے اس کا اعزاز و اکرام کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات اس فکر کو لے کر آئے ہیں، وہ پیارا دین جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور جس دین پر زندگی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے گزاری، اللہ نے دنیا کے اندر ہی ان کے ساتھ اپنی رضا کا اللہ پاک نے اعلان فرما دیا۔ اس فکر کو لے کر آئے ہیں، سارے فرائض کو، ساری نمازوں کو، سارے دین کے شعبوں کو اللہ رب العزت دین کے اعتبار سے آپ یاد کرتے ہیں، اس فکر کو لے کر آپ آئے، تو اللہ پاک کے ہاں آپ کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اب جو پہلے آ گئے ہیں وہ مہمان میزبان ہیں، بعد میں آنے والے ہمارے سب کے مہمان ہیں۔ تو پیار محبت کی ہم ایک فضا بنائیں۔ ماشاءاللہ چند سالوں سے آپ کا یہ جو اجتماع ہے، جو ہمارے لیے میدان اجتماع کے لیے بنا ہے، یہ ناکافی ہو جاتا ہے، جگہ کم پڑ جاتی ہے، لیکن ہمارا انداز یہ ہو، ہر آنے والے بھائی کو لیا جائے، اہلا و سہلا کہا جائے، اتنا خوش دلی کے ساتھ ہم اس سے ملیں، اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے، اس کا حوصلہ بڑھ جائے۔ تو یہاں پر ہمارا قیام 3 دن کا ہے، آج شروع ہوا ہے، اتوار کو انشاءاللہ 11-12 بجے دعا ہو جائے گی۔ خوش نصیب ہوں گے وہ انسان جو اپنے مال کو لے کر، اپنی جان کو لے کر، کوئی 4 مہینے کے لیے جا رہا ہے، کوئی چلے کے لیے جا رہا ہے، کوئی سال کا ارادہ کر رہا ہے، مال بنا رہے ہیں، کوئی 7 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم ملک کے اندر سال لگائیں گے۔ اللہ اکبر، خوش نصیب ہوں گے وہ انسان، ایسے نکلنے والوں کو وہ نسبت ملے گی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے جماعتوں کو روانہ فرمایا کرتے تھے۔ کوئی جماعت نجد کی طرف جا رہی، کوئی حبشہ کی طرف جا رہی، کوئی نجران کی طرف جا رہی، کوئی یمن کی طرف جا رہی۔ وہ نقشہ یہاں پر انشاءاللہ قائم ہوگا، آپ حضرات کی قربانی سے، فکر سے، توجہ سے، دعا سے۔ تو دوستو اور بھائیوں، شروع میں جو میں نے بات کی وہ یہ تھی کہ دین ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت دین ہے، چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، دین پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ دین پر نہیں چلیں گے تو ناکام ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دین کے علاوہ اور کوئی معیار نہیں حق تعالیٰ شانو کے ہاں انسانوں کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیاب کرنے کا۔ وہ پیارا دین ہماری سب کی زندگیوں کے اندر آ جائے، اس کے لیے وہی سارے اجتماعات ہیں، اس کے لیے پرائیویٹ کے اجتماع سے لے کر اب تک آواز لگ رہی تھی۔ آپ حضرات نے گشتیں کی، عمومی گشتیں کی، خصوصی گشتیں کی، گھر گھر گئے، سنودے لگوائے، اعمال میں جوڑا، یہاں لانے کی ان کی فکر کی۔ اب آنے والوں کا ہم اکرام کریں۔ تو دوستو اور بھائیوں، ایک بات تو یہ ہے کہ دین ہر انسان کی ضرورت ہے۔ دوسری بات کیا ہے
پہلے اللہ رب العزت دعوت کا کام، اللہ کی طرف بلانے کا کام، لوگ دین پر چلے، لوگوں کو ترغیب چلے دین پر چلنے کی، اللہ کی طاعت کی، اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کو راضی کر کے جانے کی، اس بات کی ترغیب چلے جس کے لیے اللہ پاک حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کرتے تھے۔ نبی محنت کر کے جاتے تھے تو اللہ اور نبی بھیج دیتے تھے۔ ایک وقت میں کئی نبی بھی آئے، باپ نبی ہے تو بیٹا بھی نبی ہے، ایسا بھی ہوا۔ بھائی نبی ہے تو دوسرا بھائی بھی نبی ہے، ایسا بھی ہوا۔ اور ایک وقت میں کئی نبی بھی آئے، لیکن اللہ رب العزت کا اپنا نظام ہے۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمانا قیامت تک کے لیے موقوف فرمایا۔ قیامت تک کوئی نبی اور نہیں آئے گا۔ اب قیامت تک جتنی انسانیت آئے گی، 7 ارب سے زیادہ انسانوں کی آبادی ہے۔ چند دن پہلے ایک بھائی کہہ رہا تھا کہ 7 ارب اور 60 کروڑ آبادی ہو گئی۔ ان سارے انسانوں کی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ہے، عمل کرنے میں۔ نبی کوئی آئے گا نہیں۔ اللہ نے امت مسلمہ کو ذمہ داری دی ہے اس مبارک محنت پر اپنی صلاحیتوں کے لگانے کی، جس محنت پر، جس کام پر، جس مقصد پر، جس فکر پر، جس منصب پر حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی صلاحیتیں لگایا کرتے ہیں۔ تو اس محنت کی ذمہ داری ہر مسلمان کے اوپر ہے۔ وہ مسلمان چاہے اس ذمہ داری کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے نا، قانون سے ناواقفیت خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ سمجھنے کی بات ہے کہ میری اصل ذمہ داری کیا ہے۔ اصل ہماری ذمہ داری اس مبارک کام کو کرنا ہے، اس محنت کو سیکھنا ہے اور ساری زندگی بھر اس محنت کو کرنا ہے۔ دین ضرورت تو ہر انسان کی ہے، لیکن دین کی محنت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری کسی فرد کی طرف سے نہیں لگائی گئی، اللہ کی طرف سے ذمہ داری آئے گی۔ جب ذمہ داری ہے تو اس کو سیکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اس محنت کو کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ نتیجہ خدا ذوالجلال نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ محنت کریں گے، اچھی تدبیر کریں گے، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ چلیں گے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے بات کریں گے، ہر معروف ہیلہ اختیار کریں گے، ہمارا بھائی دین پر آ جائے، دین کی محنت کرنے والا بن جائے۔ لیکن دوستو، اللہ نے جس کے اندر طلب رکھی ہوگی، اللہ اسی کو اس محنت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے گی۔ تو اس محنت کو سیکھنے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، تاکہ جس محنت سے دینی زندگیاں وجود کے اندر آتی ہیں، آنکھوں میں حیا آتی ہے، زبان میں صداقت آتی ہے، ایمان میں نکھار آتا ہے، حلال حرام کی تمیز پیدا ہوتی ہے اور دین کی ہر شک پر عمل کرنا اللہ رب العزت آسان کرتے ہیں۔ اس محنت کو سیکھنے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے۔ 2 مقصود ہیں،
ایک پورے کا پورا دین دنیا کے اندر زندہ ہو جائے، اور دوسری وہ مبارک محنت جو ہماری ذمہ داری ہے ہر مسلمان کرنے والا بن جائے۔ اس کے لیے ہم اور آپ سارے جمع ہوئے۔ تو میری آپ بھائیوں سے درخواست ہے، آپ نے پہل فرمائی ہے، آپ پہلے آئے ہیں، آپ میزبان ہیں، آنے والا سارا مجمع مہمان ہے، اور اللہ کے رسول کا مہمان ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی وہ قصہ سنا ہوا ہے، ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا مجھے شادی کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری طرف سے پیغام دو فلاں کے گھر جا کر اپنے رشتے کا۔ وہ صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ لے کر جب اس گھر پہنچے، گھر والا باہر آیا، ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا، وہ پیغام سن کر اندر چلا گیا۔ یہ جو پیغام لے کر جانے والا تھا، جس کو شادی کی حاجت تھی، وہ شکل کے اعتبار سے شکل ساری اللہ نے بنائی ہے، اور حسن کا معیار بھی الگ الگ ہے۔ افریقہ میں ہم نے دیکھا کہ جن کے ہونٹ موٹے، جس کی ناک پھٹی، رنگ سب سے گہرا کالا، اس کو سب سے حسین سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کو دیکھے لڑکی کا باپ اور اپنی لڑکی کو بھی دیکھے، جوڑ بیٹھتا نظر نہیں آ رہا۔ دونوں میاں بیوی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی آیا ہے، پیغام لے کر آیا۔ اس بچی نے بھی سن لیا کہ میرے والدین اس لیے فکر مند ہیں۔ اس بچی نے کہا کہ اپنے والدین سے، آپ کیوں سوچتے ہو کیسا ہے آنے والا؟ آپ یہ دیکھیں کس نے بھیجا ہے؟ یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ تو دوستو، ہم آنے والوں کو پہچانیں کہ اللہ کے مہمان آ رہے ہیں، اللہ کے رسول کے مہمان آئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائیں گے آخرت میں، اللہ میں پیاسا تھا تو نے پیاسے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا مجھے کھلایا نہیں۔ اللہ تو نہ کھانے سے پاک، اللہ کو نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت۔ فرمایا جائے گا فلاں بھوکا تھا، اگر اس کو کھانا کھلائے تو جیسے تھے جیسے مجھے کھانا کھلایا۔ فلاں پیاسا تھا، اس کو پانی پلا دیتے ایسا ہی تھا جیسے مجھے پانی پلایا۔ تو دوستو، ایک موقع ملا ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے آنے والوں کا ہم اکرام کریں۔ ہم خود مشقت والی جگہ پر ٹھہر جائیں، آنے والوں کو اچھی جگہ دیں، اور باری باری رات گزار لیں۔ کریں گے سارے دوست۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ گھر بار کو چھوڑ کر آئے، کاروبار کو چھوڑ کر آئے، وہاں کا خیال بھی چھوڑ کر بیٹھے۔ یہ ایک مصیبت ہم سب کے ساتھ لگ گئی ہے، اللہ ہم سب کو نجات عطا فرما دے۔ اس سے ہم سارے پرہیز کریں، اس کو بند کر کے رکھیں۔ گھر کاروبار سے کٹے تو اس سے بھی کٹ جائیں، اور دنیا کی باتیں نہ یہاں کریں، اللہ کی باتیں کریں، نبیوں کی باتیں کریں، جنت کی باتیں کریں، قبر حشر کی باتیں کریں، اور لوگوں کو تیار کریں
اللہ کے راستے میں نکلنے کی. جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ اکبر، اللہ پاک اس کے نکلتے ہی سارے گناہوں کو معاف فرمائے. تو ہماری محنت سے آیا تو اجتماع میں شرکت کے لیے ہے، ہم نے اس کا اکرام کیا، اس کو چائے پلائی، کافی کھلا دی، اور اس کے ساتھ اچھے بول بول لیے، میٹھا بول اس کے ساتھ بول لیا، اور مسکرا کے اس کو. زندگی سال کے لیے ہوگی، 1000 سال کے لیے ہوگی، کروڑ سال کے لیے ہوگی، ارب سال کے لیے ہوگی، کھرب سال کے لیے ہوگی، نیل سال کے لیے ہوگی، پدم سال کے لیے ہوگی، سنکھ سال کے لیے ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی. اس میں تضاد نہیں ہوگا. جو جہنم میں ہے تو جہنم میں رہیں گی، ان کا عذاب ختم نہیں ہوگا، بڑھتا ہی چلا جائے گا. جو جنت میں جائیں گے ان کے حسن میں اضافہ ہوگا، اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا. اللہ اکبر. ایک دوسرے کی ضیافتیں کریں گے، جنت کی نعمتیں کھائیں گے، بیکار آئے گا، ہلکا پسینہ آئے گا، سب ختم ہو جائے گا. بول و براز کی بھی حاجت نہیں ہوگی. دوستو اور بھائیو، اللہ پاک کا دیدار ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا تو سب جنتیوں کے چہرے، اللہ اکبر، پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائیں گی. اور پھر اللہ پاک اعلان کریں گے سب جنتیوں کو جمع کر کے، آج کے بعد میں کسی سے ناراض نہیں ہوں. اللہ اپنی رضا کا اعلان کریں گے. اس دن علماء فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. میرے دوستو، ہم مسافر ہیں، ہمارا سفر ہے عالم ارواح سے لے کر ہمیشہ کی زندگی تک. اللہ ہمارا سب کا آخری ٹھکانہ جنت بنا دے. اس کی تیاری کے لیے دوستو یہ دنیا ہی کا وقت ہے. موت کے بعد کوئی وقت نہیں ملے گا تیاری کا. موت کے بعد عمل کا دروازہ بند. پھر تو نیا جہان، نیا سما، نئے حالات. اللہ اکبر. اس لیے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جائے، جو قبر میں جانے سے پہلے وہاں کی تیاری کے اندر لگ جائے. تو دوستو، تیاری کا وقت اللہ نے دیا ہے اس دنیا سے انتقال کے وقت تک کا. اس دنیا سے جانے تک کا جو وقت ہے آخرت کی تیاری کے لیے دیا ہے. دنیا کو بنانے سنوارنے کے لیے نہیں دیا. ہم اس میں لگ جائیں. اللہ اکبر. بڑے بڑے مکانات بنانا، بڑے بڑے کاروبار پھیلانا اور بڑے بڑے عزت کے نقشے جمع کرنا امت کا مزاج نہیں. اس امت کا مزاج آخرت ہے. ہم آخرت والے ہیں، دنیا والے نہیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو ہمس کا گورنر بنایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے. ہمس ملک شام کا ایک شہر ہے. اگر مدینہ منورہ سے چلے تو سعودیہ ختم ہو جائے گا، پھر اردن شروع ہو جاتا ہے، اردن ختم ہوگا تو پھر شام شروع ہوتا ہے. پھر اردن شام کے اندر چلتے چلتے 90 کلومیٹر چل جائے تو پھر دمشق آتا ہے. دمشق کے بعد کوئی 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمس آتا ہے. مدینہ منورہ سے کوئی 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے.
वहां पहुंचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। हिम्स वाले से पूछा कि तुम्हारा गवर्नर कैसा है, आप खुश हैं अपने गवर्नर से? उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अपने गवर्नर से कोई शिकायत है। गवर्नर मौजूद नहीं थे, सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद नहीं थे। क्या शिकायत है? उनका जी एक शिकायत ये है कि ये दिन को मिलते हैं, रात को नहीं मिलते। दिन को तो हमें मिलते हैं, रात को नहीं मिलते। और क्या शिकायत है? ये शिकायत ये है कि सुबह देर से आते हैं, दिन चढ़ आता है, ये देर से आते हैं। और तीसरी क्या शिकायत, और क्या शिकायत है कि ये महीने में एक दफा एक दिन नहीं आते, छुट्टी करते हैं। और क्या शिकायत है? कहते जी इनको वशी पड़ जाती है, बैठे बैठे इनको वशी पड़ जाती है, दौरा पड़ जाता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि और नहीं, और कोई शिकायत नहीं? 4 शिकायतें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद थे। फिर दरबार लगा तो मजलिस लगी, दरबार कहना मुनासिब नहीं, दरबार की निस्बत औरों के साथ है। मजलिस लगी, सईद बिन आमिर भी मौजूद थे रज़ियल्लाहु अन्हु। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, पब्लिक से पूछा, रियासत से, कि भाई आपको क्या शिकायत है? क्योंकि हिम्स वाले बड़ी शिकायतें करते थे अपने गवर्नरों के मुतल्लिक, कूफा वाले भी बहुत शिकायतें करते थे। तो कहा जी हमें ये शिकायत है कि सुबह देर से आते हैं। उससे पूछा क्या बात है, क्यों देर से आते हैं? उन्होंने कहा जी मेरे पास कोई जाती खादम नहीं है, मैं और मेरी बीवी है, हम कभी वो खाना तैयार करती हैं और कभी मैं तैयार करता हूँ, वो आराम करती हैं। इस वजह से अक्सर तो मैं ही तैयार करता हूँ, इसलिए मुझे इसकी तैयारी में देर लग जाती है, मैं देर से आता हूँ। अच्छा, दूसरी क्या शिकायत है? और क्या शिकायत है? क्या जी ये रात को नहीं मिलते, दिन को तो मिलते हैं। इनके पास कोई फरियाद लेकर जाए, कोई गर्ज लेकर जाए तो रात को नहीं मिलते, दिन को मिलते हैं। तो भाई क्या बात है, रात को क्यों नहीं मिलते? तो सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज करने लगे कि जी मैंने तय कर रखा है, दिन तो लोगों के लिए है और रात अल्लाह के लिए रखी है। रात को मैं अल्लाह के सामने खड़ा होता हूं, दिन भर जो मैंने काम किया होता है अल्लाह से माफी मांगता हूं। अल्लाह जो मुझसे खता होगी माफ कर दे, किसी के साथ ज्यादती होगी अल्लाह की माफी मांगता हूं, रोता हूं, अल्लाह की बात करता हूं। तो रात को मैंने अल्लाह के लिए मुकर्रर कर रखा है और दिन भी। भाई और क्या शिकायत है आप लोगों को कि ये महीने में एक छुट्टी करते हैं, छुट्टी करते हैं। भाई इसकी क्या वजह है? उसने कहा जी मेरे पास एक जोड़ा है, मैं महीने में एक दफा उसको धोता हूं, मैला हो जाता है, मैं धोता हूं, उसको खुश्क करता हूं, वो मोटा बहुत है, फिर उसको रगड़ रगड़ के मैं नरम करता हूं, पहनने के काबिल करता हूं। इसलिए एक मेरे पास उस जोड़े के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए मैं दिन छुट्टी करता हूं। छवि आप लोगों को और क्या शिकायत है? मेरे दोस्तों, ये फजाइले सदकात में वाक्य लिखा हुआ है और हयात सहाबा में वाक्य लिखा हुआ है। हम सारे तबलीग वाले ये वाक्य इसलिए नहीं लिखी कि जैसे मैं बयान कर रहा हूं हम बयान करें, हम वैसी जिंदगी बनाए जैसे उनकी जिंदगी थी।
ہم سوچیں اپنے حال پر، کیا ہماری مناسبت ہے ان کی زندگی کے ساتھ؟ کتنا خلیج ہے ہماری زندگی اور ان کی زندگی کے اندر؟ اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بیٹھے بیٹھے ان کو نشی پڑ جاتی ہے، دورہ پڑتا ہے ان کو۔ تو انہوں نے کہا میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا، اب عوام نے سوال کیا ہے میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور سید بن عامر رضی اللہ عنہ عرض کر لگے امیر المومنین میں مسلمان نہیں تھا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کی ہڈیاں کاٹی گئیں اسلام کی وجہ سے، ان کی گوشت کی پوٹی بٹی کی گئی، بڑی بے دردی سے اس کو شہید کیا۔ جب اس منظر کو میرے سامنے آتا ہے تو مجھے ہوش پڑ جاتا ہے، اور میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے کہے کہ تو نے میرے بندے کی کیوں مدد نہیں کی، اس وجہ سے مجھے شفا بہوش ہو جاتا۔ تو دوستوں اور بھائیوں، آخرت ہے، آخرت ہے۔ میرے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، ہم زندگی کے اوپر نگاہ ڈالیں، کیا ہم نے تعیش کے سامان بنا رکھے ہیں، راحت کے سامان بنا رکھے ہیں، اور ہم ہیں مسافر، چھوڑ کر جائیں گے دنیا میں سارا کچھ۔ یہ 2 گز کفن جو ہمارے اوپر لپٹا دیا جاتا ہے، یہ انسان شرافت سے چلا جائے، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، مٹی میں مل جائے گا، وہ سیدھا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب انتقال ہونے لگا تو فرمایا میرے جن کپڑوں کے اندر میں ہوں انہی میں میرے کفنا دینا، زندہ لوگ نئے کفن کے مستحق ہیں، نئے جوڑ کے مستحق وہ لوگ۔ دوستوں اور بھائیوں، ہم مسافر ہیں، تو ہم زندگی ایسے گزارے جیسے راہ چلتا ہوا مسافر۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے زندگی ایسے گزارو جیسے راہ چلتا ہوا مسافر۔ گوہاٹ سے کراچی جا رہے ہیں، کراچی منزل ہے، وہاں رہنا ہے ہمیشہ، جن چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہم چلے عالم ارواح سے ہیں، رہنا جنت میں ہے، یہ راستے گزرنا ہے۔ دوستو، کامیابی دنیا اور آخرت میں اس کو ملے گی جو اللہ کے دین پر عمل کر کے جائے گا، دین کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی۔ ہمارا اعلان کرنے والا، ہمارا متکلم بھائی بہت مضبوط اور بڑی جامع اور بڑی معنی خیز بات کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ہم متکلم بھی بنتے ہیں، ہم مساجد میں اعلان بھی کرتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں جس سے ملتے ہیں یا مسجد میں اعلان کرتے ہیں، بھائیوں میری اور آپ کی، دنیا بھر کے سارے انسانوں کی اصل اور حقیقی کامیابی دین پر عمل کرنے میں۔ دین پر عمل کریں گے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوں گے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں چلا گیا وہ ہے اصل کامیاب۔ تو کامیابی کا معیار اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کے لیے ایک ہی معیار ہے، ایک ہی معیار ہے اللہ کا کامیاب اور ناکام کرنے کے لیے۔ جو دین پر چلے گا کامیاب ہوگا، جو دین پر نہیں چلے گا ناکام ہوگا۔ جو دین پر چلے کامیاب ہوئے، جو دین پر نہیں چلے ناکام ہوئے۔ پوری دنیا کا بادشاہ تھا نمرود، 4 بادشاہ ایسے ہوئے
जिनने पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत की है, उनमें से एक नमरूद है। पूरी दुनिया का बादशाह है, लेकिन दोस्तों और भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दीन पेश किया, अल्लाह की तरफ से जिंदगी गुजारने का तरीका पेश किया, दीन कहते हैं जिंदगी गुजारने के तरीके को। इसमें दो चीजें हैं, अल्लाह के अहकामात हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस उम्मत के अंदर आए उसके नबी के तरीके हैं। अल्लाह के अहकामात और नबी के तरीके, जिंदगी गुजारने का तरीका जो अल्लाह ने पसंद फरमाकर जिब्राइल अमीन के जरिए से नबियों तक पहुंचाया, उस तरीका जिंदगी का नाम दीन है। पहले नबियों के मानने वाले भी मुसलमान ही कहलाते थे। दोस्तों, पूरी दुनिया का बादशाह है, लेकिन दोस्तों भाई दीन पर नहीं आया। अल्लाह ने उस नाफरमान कौम, दीन पर न आने वाली, दीन पर न चलने वाली, अल्लाह और अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम का इनकार करने वाली को अल्लाह ने सफे हस्ती से खत्म कर दिया। बचे ईमान वाले, ईमान वाले बचे। हूद अलैहिस्सलाम आई, उनकी कौम बहुत ताकतवर थी, 60 हाथ कद, हाथ से पकड़ कर दरख्त को जड़ से उखाड़ के रख देते थे। उनका एक कौल था, कहना था कि हमसे ज्यादा कुव्वत वाला कौन है दुनिया के अंदर। वाकई बहुत बड़ी बड़ी कद। हूद अलैहिस्सलाम दावत देते हैं, अल्लाह की मानो, अल्लाह के दीन पर आओ, अल्लाह पर ईमान लाओ। जो जिंदगी अल्लाह ने मुझे दी है, इस जिंदगी को इख्तियार करो। लेकिन वो कौम अपनी कुव्वत के गर्रे में थी, उनको घमंड था। तो दोस्तों और भाइयों, फिर कुरान पाक क्या आता है सूरह मारिज के अंदर, 7 रातें और 8 दिन अल्लाह के खजानों से हवा चली। 7 रातें और 8 दिन हवा चली, इतनी तेज चली, अल्लाह अकबर। 60 हाथ कद आपस में टकराए, दरख्तों के साथ टकराए, चट्टानों के साथ टकराए, अल्लाह अकबर। सबको अल्लाह ने हलाक कर दिया। उसी हवा ने बचाया उनको जो ईमान वाले थे। अल्लाह बड़े कादर है मेरे दोस्त। अल्लाह चाहे इज्जत में से जिल्लत निकाल दे, अल्लाह चाहे तो जिल्लत में से इज्जत को निकाल दे। सब हलाक हुए पड़े। अल्लाह फरमाते हैं, बताओ इनमें से कौन बाकी है। कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है, बताओ इनमें से कौन बाकी है। सब नाफरमान, दीन पर न चलने वाले दुनिया के अंदर मुअज़्ज़ब हुए, अज़ाब के अंदर आए और हलाक कर दिए। सालेह अलैहिस्सलाम आए, ये बड़े बड़े अंबिया अलैहिस्सलाम, जिनका 25-26 अंबिया अलैहिस्सलाम का कुरान पाक में तज़किरा आता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हमें बयान करने के लिए नहीं वाक़या कुरान पाक अंदर अल्लाह ने भेजे, हमारे लिए सबक। हर वाक़े के बाद अल्लाह फरमाते हैं, ए अक्ल वालों सबक सीखो। कभी कहते हैं, ए समझदारों अकल समझ सबक सीखो। वो हमारी रहनुमाई है। तिजारत लगने वालों देखो, शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ो। ए सनत करो, सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ो। ए बादशाहत वालों नमरूद का किस्सा पढ़ो। ए माल वालों कारून का किस्सा पढ़ो। ए वजारत वालों हामान का किस्सा पढ़ो, शद्दाद का किस्सा पढ़ो। ये सारे वाक़यात कुरान पाक के अंदर मेरे दोस्तों अल्लाह ने हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह ने बयान किए। दोस्तों भाइयों, मैं बात कर रहा था, दीन पर चलेंगे तो कामयाब होंगे।
دین پر نہیں چلیں گے تو ناکام ہوں گے. دین پر چل کر گئے وہ کامیاب ہوئے. مولانا محمد مصطفیٰ فرماتے تھے جب کسی نافرمان قوم پر اللہ کا عذاب آتا تھا تو ایمان نہ لانے والوں کو اللہ صفا ہاتھی سے ختم کر دیتے تھے. بچتے صرف ایمان والے اور دین پر چلنے والے ہوتے تھے. زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان قوموں کی طرف آئے, کم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام غیر مسلموں کی طرف آئے, غیر مسلموں کی طرف آئے. اور اللہ نے کوئی دنیا کے اندر ایسی بستی نہیں, ایسی قوم نہیں جس کی طرف ہدایت دینے والے نبی اور رسول اللہ نے نہیں بھیجی. لکل ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والے, ہر قوم کے لیے نبی, ہر قوم کے لیے رسول. کسی قوم پر اللہ عذاب نہیں لائے جب تک ان کے اندر ڈرانے والے نہیں بھیجے, ڈرانے والے نہیں بھیجے. تو دوستو ایک سلسلہ نبیوں کا چلا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے. یہی معیار جو پہلے قوموں امتوں کے لیے تھا وہی معیار ہمارے لیے, اور قیامت تک یہی معیار اللہ کا دنیا اور آخرت میں کامیابی کرنے کے لیے. وہ ہے اللہ کا پیارا دین. اور سب سے آخر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ پر اللہ رب العزت نے ایک تو نبوت اور رسالت کو اللہ نے ختم فرمایا کہ کوئی اب نبی اور رسول نہیں آئے گا. دوسرا اللہ رب العزت نے پہلے کسی نبی کی قوم کو, امت کو اللہ نے دین کی محنت کا ذمہ دار نہیں بنایا سوائے نبیوں کی اور رسولوں کی. دین کی محنت کی ذمہ داری, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی ذمہ داری اللہ نے نبیوں کو اور امتوں کو, نبیوں کو اور رسولوں کو عطا فرمائی تھی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت ختم فرما کر اللہ نے امت پر احسان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی تو کوئی نہیں آئے گا, لیکن امت مسلمہ کو اس محنت, اس کام کے کرنے کا مکلف بنایا جس محنت کو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خاص پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. تو ہم امتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم سب کا وہی کام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا. اللہ واضح الفاظ کے اندر قرآن پاک میں فرماتے ہیں, اے نبی جی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے میرا راستہ یہ ہے, میرا کام یہ ہے, میرا زندگی کا مقصد یہ ہے, میرا پروفیشن یہ ہے, میرا وظیفہ حیات یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں ان سب کا بھی یہی کام ہے. میرے دوست یہ تبلیغ والوں نے ذمہ داری نہیں لگائی لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی, یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے. جہاں نماز کا حکم ہے, سچ کا حکم ہے, روزے کا حکم ہے, زکوٰۃ کا حکم ہے اور احکامات ہے, ایسے اللہ کا بھی یہ حکم ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس محنت کو سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے. اس محنت کو ہر مسلمان سیکھنے والا بن جائے, یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہر مسلمان اس محنت کو کرنے والا بن جائے, یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. 3 بڑی ذمہ داریاں ہیں. اس محنت کو سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے. اس محنت کو ہر مسلمان سیکھنے والا بن جائے, یہ بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور ہر مسلمان اس محنت کو عملی طور پر کرنے والا بن جائے, یہ بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ایک حج کے موقع پر آپ ذرا جانتے ہیں حضرات, ہر 2 سال کے بعد نظام الدین والے, انڈیا والے, بنگلہ دیش والے, پاکستان والے اکٹھے مل کر ہر 2 سال بعد حج پہ جاتے تھے. حج پر گئے ہوئے تھے,
تو جدہ والے آئے جی کہ ہم نے کچھ خواص کو جمع کیا ہے، خواص کو جمع کیا ہے، تو بھائی صاحب تشریف لے آئے، کچھ بات کر لیں، جانا ہو گیا۔ تو سارے بڑے بڑے لوگ، سارے عرب جمع تھے، ترجمے کے ساتھ حاجی صاحب نے بات فرمائی۔ حاجی صاحب نے فرمایا، پہلا جملہ یہ تھا، سارے انتظار میں تھے حاجی صاحب کیا بات ہو۔ حاجی صاحب اگر 7 یعنی 5 ارب، میں اپنے الفاظوں کا جتنے بھی غیر مسلم ہیں، ان کے الفاظ یہ تھے، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، ایک بھی غیر مسلم ایمان پر نہیں لایا، ہم محنت کرتے رہے حتیٰ کہ وہ ایک بھی مسلمان ہو جائے۔ پھر فرمایا جتنے بھی مسلمان ہیں سوائے ایک کے سارے اس کام کو کرنے والے بن جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو کرنے والے بن جائیں، ہم پھر بھی اس محنت کو کرتے رہیں گے۔ فرمایا اگر وہ ایک بھی مسلمان اس کام کو کرنے والا بن گیا، 100% مسلمان اس کام کو کرنے والے بن گئے، پھر بھی اس محنت کو ہم نہیں چھوڑیں گے تاکہ قیامت تک آنے والی ساری انسانیت ہدایت کو حاصل کرے۔ تو دوستو اور بھائیو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جب حاجی صاحب نے بات شروع کی تو دوستو پہلی ہی بات سے ان عربوں کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ یہ تو ایسی بات ہم نے کبھی سنی نہیں۔ تو دوستو بھائیو، ہم میں سے ہر مسلمان اس محنت کے سیکھنے کا ذمہ دار ہے، اس محنت کے کرنے کا ذمہ دار ہے، اور اس محنت کو پوری دنیا کے اندر قیامت تک آنے والے انسانوں تک یہ محنت پہنچ جائے، اس محنت کی پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ یہ ہماری ذمہ ہے۔ محنت کیا ہے؟ محنت کیا ہے؟ آج باغبانی کی محنت سمجھ میں آتی ہے، تجارت کی محنت سمجھ میں آتی ہے، کھیتی باڑی کی محنت سمجھ میں آتی ہے۔ دوستو بھائیو، ترہ عالمیہ یہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سمجھ میں نہیں آتی۔ دنیا نے سب کچھ سیکھا، جوتے گاڑنے سیکھے، سبزی بیچنی سیکھی، سواریاں بٹھانی سیکھی، کپڑے سینے سیکھے، دنیا کے سب کام سیکھے۔ میرے بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام نہ سیکھا تو کیا سیکھا؟ جس کام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کیا ہو، اس کام کو ہم کام ہی نہ سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے بھائی دیکھو، انبیاء علیہ الصلوۃ ہر محنت کا ایک نتیجہ ہے۔ باغبانی کی محنت کا نتیجہ کیا ہے؟ پھل۔ زراعت کی محنت کا نتیجہ کیا ہے؟ اناج، کھانے کی چیزیں۔ تجارت کی محنت کا نتیجہ کیا ہے؟ مال۔ صنعت کاری کی محنت کا چیزیں کیا ہے؟ مصنوعات، چیزیں، ہے نا یہ نتیجہ۔ اور تعلیم اور تحقیق کی محنت کا نتیجہ کیا ہے؟ ایجادات، جیسے یہ ٹیلی فون، لاؤڈ اسپیکر بھی ایک ایجاد ہے، ایک محنت ہوئی نا، پتھر میں سے آواز آئی۔ ٹیلی فون جوال ایک محنت ہوئی نا، ریسرچ، تحقیق، مادے پر، مٹی پر، پتھر پر، میٹل پر، ایلیمنٹ پر۔ یہاں بات کرو سان فرانسسکو سنتے ہیں، یہاں بات کرو فجی آئلینڈ سنتے ہیں۔ محنت کا نتیجہ ہے۔ دنیا محنتوں کا میدان ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر محنت کا عنصر رکھا ہے۔ لقد قرآن پاک کے اندر پڑھتے ہیں، میں نے انسان کے اندر محنت کا عنصر رکھا ہے۔ میں آیت نہیں پڑھنا چاہتا، محنت کا عنصر رکھا ہے۔ تو ہر محنت کا نتیجہ ہے۔
खेती बाड़ी की मेहनत का नतीजा अनाज।